अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से इमरान खान की पार्टी पर जुल्म सितम किया जा रहा है, इमरान खान पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से पीटीआई के कारकुनान को गिरफ्तार करके उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर शहजाद इकबाल ने राना सनाउल्लाह को शो में बुलाकर ऐसे सख्त सवालात किए कि वो किसी भी सवाल का जवाब देने से कासिर रहे। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। राना साहब, कल इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत हो गई। ये तीसरा केस था जिसमें उनकी या तो बरियत हुई है या उनकी जो सजा है वो मुअत्तल हुई है, लेकिन उसके बाद देखा गया कि रिहाई उनकी हुई नहीं, क्योंकि तोशा खाना के एक और रेफरेंस में नैब ने उनकी गिरफ्तारी डाल दी। तो यानी कि ये तय है, ये बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत और रियासत इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देगी। जी, जिस तरह से ये तय है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क में फितना, अफरा तफरी और इंतशार के अलावा कोई और काम नहीं करेंगे, तो इसलिए फिर उसी तरह से ये भी तय है कि जब तक मुमकिन हो सका तो उन्हें वो जहाँ पे हैं वहीं पे उनको रखा जाना जो है वो मुनासिब है। और ये फैसला हुकूमत वक्त करेगी, यानी कि एक जमहूरी निज़ाम में अवाम के वोट की, अवाम की पसंद की कोई अहमियत नहीं है। आप समझते हैं चाहे बेशक जितने भी वो पॉपुलर हो, अवाम उनको पसंद करती हो, वो इलेक्शन में भी कामयाब हो जाएं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं नहीं, वो अफरा तफरी करते हैं, हमें काबिल कबूल नहीं, हम उनको जेल में रखेंगे। तो ये जमहूरियत तो ना हुई। नहीं, ये आपने जो मफरूज़े कायम किए हैं कि वो कितने ही पॉपुलर हों, वो कितने ही वोट उनको मिल जाए, ये कहाँ से आपने लिए हैं? इस वक्त भी जो इलेक्शंस हुए 8 फरवरी को, सबसे ज्यादा सीटें तो उनकी हैं कौमी असेंबली में, रिजर्व सीट मिल जाएंगी तो वो नेशनल असेंबली में लार्जेस्ट पार्टी भी बन जाएंगे, तो इस लिहाज से मकबूल तो है ना वो सबसे ज्यादा। गवर्नमेंट तो फॉर्म वही करेगा। इस वक्त बहस इस बात की नहीं कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहरहाल वो एक पॉपुलर पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मैटर नहीं करता क्योंकि हम समझते हैं वो अफरा तफरी की सियासत करते हैं, वो बाहर आएंगे, इंतशार फैलाएंगे, इसलिए हम उनको जेल में रखेंगे। नहीं, हम इसलिए उनको जेल में नहीं रखेंगे। जेल में यानी ये तो उनकी सियासत है, उन्होंने रोजाना की जो है वो अपनी एक्टिविटी से ये साबित किया है, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। राना साहब, जो केसेस हैं उसका खुलासा तो आप खुद ही कर चुके हैं। आपने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कहा था कि जिस तरीके से उनको सजाएं हुई जल्दबाजी में, और जो लीगल प्रोसेस है, जो फेयर ट्रायल है, वो भी पूरा नहीं दिया गया। तो आपने खुद कहा था कि ऐसा लगता नहीं है कि ज्यादा देर ये सजाएं टिक पाएंगी, तो आप एक और केस बना देंगे, वो भी नहीं टिक पाएगा। तो इस तरह की केसेस की फिर वही जो है उसका एंड होता है जो आपने खुद जिसका खुलासा कर चुके थे कि ये केसेस टिक नहीं पाएंगे। अखलाकी तौर पे तो ये जो केस है जिसमें बानी पीटीआई कल बरी हुए हैं, तो अखलाकी तौर पे तो उसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि एक मनकुआ खातून को उन्होंने वर्गलाया और वर्गला के जो है वो उसने तलाक हासिल की अपने खामन से, और उसके बाद इनके साथ जो है वो शादी की। यानी कि वो खबर माने का जिनके ऊपर आप और आपकी जमात 3-4 साल तक तनकीद करते आए, उनका रिश्ता आपने कभी फरागोगी से जोड़ा, कभी उनका रिश्ता आपने उस्मान बुज़दार से जोड़ा, कभी आपने कहा मानिका साहब जो है ट्रांसफर पोस्टिंग अपनी मर्जी से कराते हैं, और अब उनकी तमाम बातों पे आपको यकीन है कि जो वो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल हम ये यकीन नहीं करें, लेकिन जो इनका एक किरदार है वो इस मशरकी मुआशरे में, हमारे मुआशरे में, तो ऐसे किरदार को जो है वो इंतहाई जो है वो बुरी और नफरत की नजर से जो है वो देखा जाता है। नहीं, क्यों देखा जाता है? अगर कोई खातून, राना साहब, कोई खातून अपने शौहर से डिवोर्स लेकर दूसरी शादी करना चाहे तो इसको क्यों गलत समझा जाता है? चाहे उसकी उम्र 40 साल की हो, 50 साल की हो या 25 साल की हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, चाहे उसकी उम्र 50 साल हो या 60 साल हो, बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाना चाहिए। किसी के घर में जो है वो बुरी नीयत से कोई दाखिल हो, इसको आप किस तरह से अलाउ कर सकते हैं? ये तो मानिका साहब तो फिर कोई घर भी महफूज नहीं रहेगा। राना साहब, मानिका साहब का वर्जन है ना, उनके बच्चे ये इल्जाम लगाते हैं। मानिका साहब नहीं, मानिका साहब का वर्जन नहीं है। नहीं, सुन लेना, देखिए राना साहब, मानिका साहब सवाल मुकम्मल करो, सवाल कर लो, फिर जवाब दीजिएगा। 2018 में शादी होती है, 4 साल मानिका साहब जो है वो कोई बात नहीं करते, फिर इसके बाद जेल जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, बाहर निकल के फिर कहते हैं कि मैं तो 6 साल बाद रुजू करना चाहता था और ये वाला मामला हो गया इद्दत का। मतलब ये हकायक तो आपके सामने भी है ना, ये तो उनका वर्जन है कि घर बर्बाद किया, घर में घुस के उन्होंने ये किया। मेरे मानिका साहब के बकौल के मैं समझता रहा कि अंदर तरबियत हो रही है, तो ये वहाँ पे तरबियत अंदर कोई और होती है। आपने खुद कह दिया मानिका साहब के बकौल, चले अब आप ये बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ मानिका साहब के स्टेटमेंट फिर ये साबित हुआ ना? साबित नहीं हुआ, अदालत ने कोई ऐसी बात साबित नहीं की। चले सर आगे बढ़ते हैं, ये तो एक मामला है जो अब अदालत ने सेटल कर दिया, लेकिन मैं सवाल जो आपसे जो मौजू है मेरा, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब इमरान खान वजीर आजम थे और आप लोग ये कहते थे कि उनका एक ही मकसद है कि अपने ऑपोजिशन को जो है जेलों में डालना, और ये देखा गया केसेस बेशक पहले बने हो लेकिन उनके दौर में आप समेत कई आपके रहनुमा जो है वो जेलों में गए। अब ये मामला है
کہ آپ سمیت دیگر لوگ آپ کی پارٹی کے کہتے ہیں کہ نہیں ایک کیس ختم ہوگا دوسرا کیس بنے گا وہ جیل میں ہی رہیں گے. تو یعنی کہ اس وقت اگر وہ غلط کر رہے تھے تو آج آپ جو کر رہے ہیں وہ تو پھر ملٹیپلائی بائی 5 ملٹیپلائی بائی 10 ہے. تو اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے پھر آپ؟ نہیں دیکھیں اس میں معاملہ جسٹیفائی کرنے کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ان کے خلاف 60 ارب روپیہ جو ہے ایک پراپرٹی ٹائکون کا اس کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کیا گیا جو کہ قومی خزانے میں آنا تھا. وہ جو 190 بلین پاؤنڈ والا کیس ہے اس میں پروسیکیوشن جو ہے کہ اس کیس میں بھی ضمانت عمران خان کو اور کل توشہ خانہ کے دوسرے ریفرنس میں گرفتار کیا گیا. اب یہ اصول تو آپ لوگ ہی بتاتے تھے کہ کسی کو آپ انکوائری یا انویسٹیگیشن سٹیج پہ کیسے گرفتار کر سکتے ہیں. اگر نیب کا کیس ہے نیب ریفرنس دائر کرے کنوکشن ہو اس کے بعد آپ گرفتار کریں. اب یہاں پہ ان کو انویسٹیگیشن سٹیج پہ گرفتار کر لیا گیا ہے پھر ریمانڈ لیا گیا ہے. تو یہ تو وہ اصول ہے جس کی آپ مخالفت کرتے تھے. بالکل ہم اس کی جو ہے وہ مخالفت کرتے تھے. معاملہ یہ ہے کہ مخالفت ہم عدالت میں کرتے تھے نا. عدالت میں نیب نے اگر گرفتار کیا نہیں سن لے لیکن آپ کے دور میں نیب ہی گرفتاری کرتا تھا اور آپ لوگ کہتے تھے کہ سزا دینے سے پہلے کیسے کوئی گرفتار کر سکتا ہے. پہلے آپ انویسٹیگیٹ کریں انکوائری کریں ریفرنس دائر کریں کنوکشن ہوتی ہے تو سزا کریں. تو نیب بھی اس وقت یہ کرتا تھا. آپ لوگ کہتے تھے غلط طریقہ نہیں ہونا چاہیے ایسے. تو شہزاد اگر نیب نے ان کو غلط گرفتار کیا ہے تو وہ عدالت میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ اپنے پرانے بیان پہ قائم نہیں رہیں گے. آپ کے ساتھ غلط ہو رہا تھا ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ غلط ہو رہا ہے یہ ان کا موقف ہے ہمارا موقف تھا لیکن اس موقف کے اوپر فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ صاحب اب آپ کہتے ہیں کہ ہماری ایک جمہوری حکومت ہے جس کو آپ کہتے ہیں جمہوری حکومت ہے لیکن آپ دیکھیں نا جو سلسلہ اس وقت چل پڑا ہے یہ تو آمرانہ دور میں ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کو جلد سے نہ کرنے دیں. آپ پھر جو ہے ان کے لوگوں کو اٹھائے. اب کل عمر ایوب صاحب نے آج بتایا کہ صاحبزادہ عامر سلطان صاحب غائب ہیں وہ لاپتہ پتہ ہو گئے ہیں. ایک اور صاحب فائز حسن صاحب جو ان کے MNA ان کے بھائی اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کل یہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے بتایا ان کے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے. جلد سے آپ ان کو کرنے نہیں دے رہے. بندے ان کے آپ توڑنے کے الزام آپ پہ لگ رہے ہیں. یہ کسی بھی لحاظ سے جمہوری رویے نہیں ہے. میں صرف پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ جب ہوتا تھا غلط ہوتا تھا ہم آواز اٹھاتے تھے لیکن جب کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا تو کون کھڑا رہے گا آپ کے ساتھ پھر؟ نہیں بالکل جب ہمارے ساتھ ہو رہا تھا تو بالکل آپ لوگوں نے آواز اٹھائی. ہم اس کو جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ویلیو کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم نے کوئی 9 مئی کیا تھا؟ سر جمہوری رویے تو نہیں بدلنے چاہیے نا. جو جمہوری اصول ہے وہ ایونٹس کو دیکھ کے تو نہیں بدلتے نا. اگر 9 مئی کا معاملہ ہے 9 مئی میں سزا ملے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 مئی کے چکر میں توشہ خانہ کا کیس بنا کے اندر رکھ دو عدت کا کیس بنا کے اندر رکھ دو. اس کو تو نہیں جسٹیفائی کیا جا سکتا نا. اگر 9 مئی کا معاملہ ہے 1 سال سے زیادہ ہو گیا. پچھلے شو میں آپ نے کہا اس پہ بیرونی قوتیں بھی ہیں. اب تک تو جو لوکل سطح پر جو لوگ اندر ہیں ان کے خلاف چارج فریم نہیں ہوا ہے. وہ سپریم کورٹ سے فیصلے نہیں ہو پا رہا کہ سیولین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہونا ہے یا نہیں ہونا. وہ سٹے تھا وہ میرا خیال 8 مہینے سٹے چلا. اس کے بعد وہ سٹے شاید خارج ہوا ہے یا شاید ابھی بھی موجود ہے لیکن وہ پھر وہ آگے چل رہا ہے. سیاسی لوگ یاسمین رحمان صاحبہ اعجاز چودھری عمر چیمہ عمران خان یہ تو سارے لوگ یہ ملٹری کورٹ پہ تھوڑی یہ تو دہشت گردی کی عدالت میں ان کے معاملات چل رہے ہیں نا. وہاں پہ بھی چارج فریم نہیں ہو رہا ہے. نہیں لیکن وہ جو جن کے دہشت گردی کورٹس میں چل رہے ہیں وہ تو وہاں سے اپنی بیل لے سکتے ہیں. جی میں بیل لے سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ بھی چارج فریم نہیں ہو رہے سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ بھی کیس آگے نہیں بڑھ رہا. اور عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے کبھی عدت کیس بنتا ہے کبھی آپ کہتے ہیں کوئی اور کیس بنا دو توشہ خانہ میں رکھ لیں گے لیکن اندر رکھیں گے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر چارج ہے کہ انہوں نے 9 مئی کیا تو پھر معاملات اسی حساب سے دیکھے جائیں نا. نہیں شہزاد آپ مجھے بتائیں عدت والا کیس آپ تو بات کر رہے ہیں اس حرکت کے کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. لیکن مجھے اب یہ بتائیے جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ 9 مئی ہے اور دیگر ہے لیکن کیسز دوسرے بن رہے ہیں تو یہ کیسز بھی ٹک پائیں گے؟ عدالتیں رہا کر دیں گی پھر آپ عدالتوں کو دوش دیں گے عدالتوں کو آپ کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ دیکھیں عدالتیں اس کو لاڈا بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ نہیں دیکھیں عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے جس طرح سے اب آپ کے جو ہے وہ علم میں ہے کہ جو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 2 دن پہلے آیا ہے اس سے کیا چیزیں جو ہیں وہ تلپٹ نہیں ہو گئی. لیکن تلپٹ کیوں نہ ہو چیزیں جب 11 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط اس کی تشریح کر کے غلط فیصلے لیے تو پھر ان فیصلوں کو تو درست ہونا پڑے گا نا. رانا صاحب جب پوری میجورٹی آف دا کورٹ یہ بات کر رہی ہے تو اس میں لاڈلا پن کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی غلطی ہے غلطی سدھارنے کے لیے چیزیں تو کرنی پڑیں گی. پھر 11 ججز جو ہوں یا 8 ججز ہوں میں سمجھتا ہوں کہ 17 ججز بھی بل کے جو ہے وہ آئین نہیں لکھ سکتے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے آئین کو تبدیل کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے لیکن اس میں ایک اور ادارے نے مداخلت کی ہے.
تو مداخلت تو پھر نہیں شہزاد آپ آئین پڑھ لیں نا, آپ آئین پڑھ لیں. مہران صاحب انہوں نے حالات 15 سیاسی سوال ہے آپ سے کہ 41 لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جمع کروائیں کہ آپ کی پارٹی وابستگی ہے پی ٹی آئی سے, لیکن فیصل واوڈا نے اسی دن کہا تھا کہ لوگ ٹوٹیں گے تحریک انصاف کے, اور اب یہ خبر آئی ہے کہ کل صاحبزادہ عامر سلطان صاحب کو اغوا کر لیا گیا ہے. عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس اور حساس اداروں کی یہ کارروائی ہے, دوسرے لوگوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو کیا اب آپ کی جماعت ان لوگوں کو توڑ کے اپنی پارٹی میں لانے کی کوشش کر رہی ہے, یا یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ آزاد ہی رہیں؟ یعنی یہ تو ہارس ٹریڈنگ کا جو ہے وہ فراڈ گیٹ کھولنے والی بات ہے. سیاسی معاملے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ پچھلے ہفتے آپ نے یہ کہا کہ جلسہ اس لیے نہیں کرنے دیا کیونکہ انتظامیہ سمجھتی ہے دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتی ہے. کچھ انہوں نے وہاں پہ کارروائیاں بھی کی بھی ہیں, لیکن ابھی یہاں پہ اس سے وہ تو بہت دور تھا, ترنول اسلام آباد میں, یہ تو فیض آباد میں ٹی ایل پی کا دوبارہ دھرنا چل رہا ہے. اور اس دھرنے میں پولیس والوں کی آج ویڈیو بھی آئی ان کے ساتھ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ, جو ان کا مطالبہ ہے وہ بھی درست ہے. تو ٹی ایل پی دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے, کوئی اب یہاں پہ خدشات نہیں ہے کہ دہشت گرد اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, حملہ کر سکتے ہیں اسلام آباد پر؟ ٹی ایل پی والوں کا یہ مقصد کبھی بھی نہیں تھا نہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ریاست کے خلاف کو چڑھ دوڑیں گے. رانا صاحب یہ جو ٹی ایل پی دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے, یہ انتظامیہ سے پرمیشن لے کے دھرنا دیا ہوا ہے انہوں نے کہ ہم روڈ بلاک کر رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھیں گے, یہ ہمارے مطالبات پہ میں جا نہیں رہا ہوں, مطالبات ان کے درست ہو سکتے ہیں, لیکن یہ طریقہ کار ہے دھرنا دینے کا, یہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت اور انتظامیہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ جی بالکل, حکومت اور انتظامیہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. حکومت اور انتظامیہ ان کو پرسویٹ بھی کر رہی ہے, ان کو کہہ رہی ہے کہ وہ یہ دھرنا جو ہے یہ ختم کریں. ناظرین اندازہ کریں کہ کل جب عمران خان کو دوران عدت نکاح جیسے شرمناک کیس میں باعزت بری کر دیا گیا, عمران خان اور بشرا بی بی کو انصاف ملا تو بجائے اس کے کہ انہیں رہا کرتے, بلکہ انہیں دوبارہ سے ایک اور نئے جھوٹے اور ناجائز کیس میں گرفتار کر لیا گیا. اور اس معاملے کو رانا ثناء اللہ ٹی وی پر بیٹھ کر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر شہزاد اقبال نے بڑے اچھے انداز سے اور بڑے دلائل کے ساتھ ان سے ایسے سوالات کیے, اور اس پر رانا ثناء اللہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے, لیکن کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکے. آج صنم جاوید کو بھی 14 مہینے کے بعد عدالت نے رہا کر دیا تھا. کچھ نامعلوم افراد صنم جاوید کا پیچھا کرتے رہے اور کچھ دیر کے بعد انہیں نامعلوم افراد نے دوبارہ سے گرفتار کر لیا. ناظرین آخرکار عوام کو یہ تو بتایا جائے کہ ملک میں قانون و آئین نام کی کوئی چیز بچی بھی ہے یا نہیں. اگر عدالتیں قانون و آئین کے مطابق انصاف کرتی ہیں تو وہ بات بھی نون لیگ سے برداشت نہیں ہوتی. اس پر بھی یہ عدلیہ پر اور ججز پر بدزبانی کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے قانون و آئین کے مطابق انصاف کیوں کیا ہے. یعنی کہ نون لیگ ہر طریقے سے ہی پاکستان کو بنانا ریپبلک سے بھی بدترین ملک بنانا چاہتی ہے, اور پاکستان میں جنگل کے قانون سے بھی بدتر قانون رائج کرنا چاہتی ہے. اس ملک میں جو کوئی بھی نون لیگ یا ان کی حکومت کے خلاف تنقید کرے گا, ان کے خلاف بات کرے گا اور ان کے مخالفین کے حق میں فیصلہ آئے گا, تو یہ کسی بھی قانون کو نہیں مانیں گے. اور یہ تو ویسے بھی قانون و آئین کو ماننے سے پہلے ہی انکاری ہیں. پچھلے 2 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے پچھلے 2 سال سے قانون و آئین کو اسی طرح جوتے کی نوک پر رکھا جیسے ان کے روحانی باپ ضیاء الحق نے قانون و آئین کو جوتے کی نوک پر رکھا تھا. ناظرین یہ ہم سب کے سامنے ہے کہ نون لیگ پر جب کرپشن کے کیسز ہونے کے بعد ان پر مقدمات بنے اور ان کو جیل میں رکھا گیا, جب ان کا ٹرائل شروع کیا گیا تو ان کی چیخیں نکل گئی اور آخرکار یہ ڈیل کر کے اس ملک سے فرار ہو گئے. اب یہ چیختے تھے کہ عمران خان حکومت میں آنے کے بعد ہمارے ساتھ ایسے کیوں کر رہا ہے. حالانکہ ناظرین سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے عوام کا اربوں روپیہ لوٹ کر باہر جمع کیا, کتنے کرپشن کے سکینڈلز ان کے سامنے آئے. حالانکہ ان پر کوئی بھی جعلی مقدمات نہیں بنائے گئے تھے. جس طرح سے آج عمران خان پی ٹی آئی اور ان کے کارکنان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے, اور جس طرح سے ان پر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں, اس طرح کی فرونیت اور فسطائیت والی حکومت پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی. بلکہ ناظرین کچھ مبصرین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جو ڈکٹیٹر آئے تھے جنہوں نے مارشل لا لگایا تھا, ان کی حکومت بھی اس حکومت سے بہت بہتر تھی. جس طرح کی یہ فسطائیت بری حکومت زبردستی اس ملک پر مسلط کر دی گئی ہے. جب مریم نواز اور نواز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا تب یہ بہت چیختے تھے, اور آج یہ جو رانا ثناء اللہ خود کو بہت بڑا سیاستدان سمجھتا ہے, خود یہ ظلم و جبر کے زور پر عوام کی زبانیں بند کرواتے پھرے, لوگوں پر ظلم و ستم کرتے رہیں, تشدد کرتے رہیں, تو انہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو. اور اس حالت میں یہ خوش رہتے ہیں, لیکن جیسے ہی کوئی ان پر تنقید کرے یا ان سے سوال کرے تو پھر یہ اس پر آگ بگولا ہو جاتی. شور ناظرین نون لیگ جہاں پر ہوگی وہاں سچ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ سچ ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا, کیونکہ نون لیگ کو سچ دبانا بہت اچھی طریقے سے آتا ہے. ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ.